जियो टीवी के साथ इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मेरे साथ तैयब चौधरी साहब मौजूद हैं। मियाँ चन्नू की बड़ी मारूफ और मकबूल सियासी शख्सियत हैं। बहुत कम दौरानिए में इन्होंने मियाँ चन्नू के सियासी हलकों में सियासी पजीराई हासिल किया और इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन कंप्लेंट सेल वज़ीर आला पंजाब मुल्तान डिवीज़न के रह चुके हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके साथ आज करेंगे, इनकी सियासी सरगर्मियों के हवाले से, इनकी सियासी तारीख़ के हवाले से इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, जियो न्यूज़ को खुसूसी तौर पर वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? सब शुक्र है जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं साख साहब? माशाल्लाह, जियो टीवी आपका मियाँ चन्नू में, तहसील मियाँ चन्नू में क्या बाहर भी के हलकों में भी आपका माशाल्लाह बड़ा जिक्र हो रहा है और बड़ी पजीराई कर रहे हो। आप हक सच के साथ खड़े हैं। आप जिस तरह वो हर गली महल्ले में जाकर जो लोगों के मसले मसाइल के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है और ये बड़ा नेकी का भी काम है जो आप कर रहे हैं। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको और जियो टीवी को और आपकी पूरी टीम को। तो और सर आपकी दुआएं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, सियासी गुफ्तगू का। तो जो साहब आप बताइएगा कि आपने सियासत का बाकायदा आगाज़ कब और कैसे किया? सर, सियासत का बस शुरू से शौक़ था, तो बस एजुकेशन मुकम्मल की, तो उसके बाद जो है वो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया। एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, तो मैट्रिक के बाद जो है वो फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस के बाद साथ साथ फिर सन 1995-96 यानी कि 90 के बाद जो था वो यहाँ पे हम काफ़ी करते रहे हैं। अपना पीपल पार्टी के कोई उम्मीदवार थे, हैदर जमा कुरैशी साहब, उनके साथ भी काम करते रहे हैं। आरिफ जमा कुरैशी साहब, सॉरी, हैदर जमा साहब उनके बेटे हैं। जो आरिफ जमा कुरैशी साहब थे, हमने उनके साथ जब वो यहाँ से MP MNA का इलेक्शन लड़ते थे, उनके साथ काम करते रहे हैं। पीपल पार्टी में भी रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम इमरान खान साहब के साथ भी सन मियाँ चन्नू में एक जलसा हुआ था सबसे पहला। ये मुस्लिम लीग चौक है मियाँ चन्नू में, जहाँ साहब का अपना गुलाम हैदर भाई साहब की वो ऑफिस है, तो अंजुमन का वहाँ पे सन 2002 में जलसा हुआ था खान साहब का, तो मैं उसमें भी मौजूद था। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता पीपल पार्टी में भी रहे हैं, सबके साथ कैंपेन की है, हलकों में सबके साथ फिरते रहे हैं। पीर शुजा हुसैन कुरैशी साहब सब काम किया है। फिर उसके बाद जो है वो खान साहब आते होते थे, हम मिलते होते थे। उस वक्त ये इतनी पॉपुलर पार्टी नहीं थी, मगर जो था उसके बाद आपको पता है कि कोई ऐसा टाइम आया कि फिर परवेज़ मुशर्रफ की भी जमात बनी, हमने उसमें भी काम किया। उसमें मैंने बड़ी मेंबर साजी की है। अल्लाह जन्नत फरदौस, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। शेर अफखर नियाज़ी साहब थे, वज़ीर दाखिला थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, वो आते थे हमारे पास। और अतीका उड्डो थे, फवाद चौधरी साहब थे, वो भी आते रहे हैं। उनके साथ बाईपास पे जब गुज़रते थे तो आते होते थे। हमने उनको काफ़ी मेंबर साजी भी करके दी थी उस वक्त में। तो हम थे अच्छा बंदा। परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी अल्लाह ताला जन्नत फरदौस जगह बता फरमाए, बड़े अच्छे, बहुत अच्छा था। अगर कोई था ना, बस कोई हर बंदे में खामियाँ भी होती हैं, खूबियाँ, मगर उनमें खूबियाँ बहुत ज़्यादा थी। जो उनका परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो असल मिशन था, जो गरीब आवाम जो थी ना, गरीब आवाम जो निचले लेवल तक था, जो निचले लेवल यानी कि मज़दूर लेवल तक जो था ना, उन्होंने वहाँ तक भी लोगों पैसे की और लोगों को ज़िंदगी की आसाइश और लोगों को जीने का एक तरीका सिखाया उन्होंने। जो आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो तो इक़्तिदार की जंग है, वो तो इक़्तिदार के, हर बंदा इक़्तिदार के पीछे पागल हुआ है। ठीक है, कोई कुछ कहता है जी वो ऐसे कर दो, वो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, टाइम गुजारी जा रहे हैं, मुल्क का माशियत का बेड़ा गर्क हो जा रहा है। फिर उसके बाद जो हमने अपना खान साहब के साथ बाकायदा जो है वो सन 2008 में भी जलसा, मेरे पास पिक्चरें पड़ी, 10 में, 11 में, 12 में भी। ठीक, उसके बाद पीर हुसैन कुरैशी साहब ने मियाँ चन्नू में, तो इन्होंने अपना ज्वाइन की 2011 में, तो 11-12 में। तो उन्होंने फिर कहा, उससे पहले हमने 2010 में भी जलसा किया था, 11 में भी जलसा किया था। यहाँ हॉस्पिटल है तो वहाँ पे, तो वहाँ भी खान साहब के साथ हमारी पिक्चर वगैरह सारी पड़ी हुई है। तो दुलू बरादरी थी और भी काफ़ी दोस्त थे जिन्होंने बड़ी साथ जो है वो खग्गा साहब थे
اور دلو برادری تھی، وہ پہلے ہم سارے یعنی کہ سارے سسٹم کرتے تھے. تو ہم بہت زیادہ خان صاحب سے بہت زیادہ قربت تھی اس وقت، بہت زیادہ آنا جانا یہ وہ سسٹم تھا. باقی وقت کے حساب سے پھر ہر چیز جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. پھر پیر ظہور حسین قریشی صاحب آئے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ضلع میں، بہت اچھا کام کیا. پیر ظہور حسین قریشی صاحب میرے بھائی بھی ہیں، میرے موسم بھی ہیں، دوست بھی ہیں میرے. تو میں نے ان کے ساتھ مل کے پھر ہم نے آہستہ آہستہ سب سے پہلے میں نے شمولیت کی، میں نے کیمپ لگائے، ممبر سازی کی، یہ وہ. پھر آہستہ کام تیز ہو گیا، خان صاحب کا بھی کام تیز ہو گیا. پھر 2013 کا پیر ظہور حسین قریشی صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے الیکشن لڑا. پہلے پارٹی کا الیکشن لڑا، پیر ظہور حسین قریشی صاحب ضلع کے صدر منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے. اس کے بعد پھر پیر ظہور حسین قریشی صاحب اور چودھری مقصود صاحب، یعنی کہ یہ سسٹم چلتا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد میں نے سن 2013 کے الیکشن کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے جو ہے وہ اپنا باہر نکلا ہوں. پھر باہر جو ہے وہ میرے رابطے سب سے دوست تھے، رابطے بھی رہے ہیں. پھر 2014 کا دھرنا آ گیا الیکشن کے بعد، پھر احتجاج جلوس، یعنی کہ ہر جگہ موجود رہے. خان صاحب کے ساتھ وہاں 2-3 منٹ بیٹھے رہے. دھرنے میں آپ موجود تھے؟ ہاں، 2014 کا جو دھرنا تھا نا، وہاں ہماری ڈیوٹی لگی، بلکہ ضلع ڈسٹرکٹ خانیوال کا جو کیمپ ہوتا تھا وہ میں نے لگایا ہوا تھا ادھر. تو بہت زیادہ وہاں بھی مارکٹائی، جیل، یہ وہ سارا سسٹم بس ایسے ہی تھا. بڑا اچھا بزنس تھا میرا، بلکہ وہ بھی سارا موبائلز کا، وہ بھی سارا اسی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ ملیال میڈ سسٹم میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ بس باقی یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. تو ہمیں شکر ادا کرتے ہیں، خان صاحب بڑے اچھے بندے ہیں. حالات بدلتے گئے. پھر چوہدری سرور صاحب نے ہاں جی وقت بدلتا گیا. پھر ہم لاہور، ابزما پارک، پھر جتنے باہر جلسے جو ہم جاتے تھے، پھر چوہدری سرور صاحب جو ہے سابقہ گورنر پنجاب، وہ پی ٹی آئی میں شمولیت انہوں نے کی نون لیگ سے. پھر ہم نے وہ ان کے ساتھ زیادہ قربت ہو گئی. ہماری برادری بھی تھی، بندے بھی بہت اچھے تھے. پھر ہم نے مل کے ایک ITF انصاف ٹائیگر فورس کے نام پہ بنائی. جو انصاف ٹائیگر فورس تھی اس میں چودھری سرور صاحب کے انڈر تھی، چودھری وسیم رامے صاحب تھے، راشد ریاض صاحب تھے، اور بھی کافی دوست تھے. ثانیہ کامران جو MP ہیں تو وہ بھی تھیں، سابقہ MP. تو ہم نے پھر وہ جو ہے وہ پورے پنجاب میں لانچ کی. میں جنوبی پنجاب کا صدر تھا، مگر کام میں پورے پنجاب میں کرتا تھا. جیسے اب میں پورے پنجاب میں کام کرتا ہوں، نام میرا جنوبی پنجاب کے نام سے چلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے ہر جلسے میں خان صاحب کی ہم نے سیکیورٹی کی ہے. DG خان جلسہ ہو رہا ہے، رحیم خان جلسہ ہو رہا ہے، بہاولپور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہماری ٹیمیں لڑکے سارے اکٹھے کر کے خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے ٹی شرٹیں ITF کی پہنی ہوتی تھی ہم نے. تو باقاعدہ جو ہے وہ پورا ایک سسٹم تھا ہمارا. تو خان صاحب سے بھی جان پہچان ہے. تو ہم بہت زیادہ ساتھ بھی بہت زیادہ رہے ہیں ان کے. اور بڑا بنی گالہ میں بھی رہے ہیں، جو تھے لانگ مارچ تھے، پروٹیسٹ تھے، دھرنے تھے، جو بھی تھا سارا سسٹم ساتھ گزارا ہے. مگر کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ٹھیک ہے نا. کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے اور خان صاحب کے ساتھ ہر موڑ پہ جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں. آج بھی ساتھ ہیں؟ آج بھی ساتھ ہے خان صاحب کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مگر جو صورت حال ہے وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کافی کام کیا ہے. شکایت سیل کا چیئرمین رہا ہوں میں. ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، عوام کی خدمت کی ہے. ہم نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی. جو بھی ہے ہمارے بھائی ہیں، ہماری فیملی باہر ہے، وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کافی جو ہے وہ سسٹم ہے. تو اپنا جو ماڑا موٹا چھوٹا موٹا کام بھی کوئی ساتھ کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا جو آغاز ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا؟ پیپل پارٹی سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے پیپل پارٹی کے جب عارف عظما قریشی صاحب تھے اس وقت میں نے کیا تھا. اور میں نے جھنڈا باہر جو ہے اپنے دروازے کے باہر پیپل پارٹی کا جھنڈا. پیپل پارٹی. اس کے بعد آپ نے خان صاحب کو جوائن کیا؟ اس کے بعد ہم نے خان صاحب کو بھی جوائن کیا. پھر متعلقہ امیدوار، یہ وہ سارا سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. زیادہ وقت آپ نے خان صاحب کے ساتھ گزارا؟ زیادہ وقت ہم نے جو ہے وہ PTI عمران خان صاحب کے ساتھ ہی گزارا. پھر وہ آہستہ آہستہ ضلع کی قیادت، ڈسٹرکٹ کی، پھر پنجاب لیول کی، پھر پاکستان کی، ہر جگہ، یعنی کہ بہت ہر جگہ میں نے شمولیت کی. بے شک وہ ہم حساب لگا لیں کہ میں جلسہ جب کراچی ہوتا تھا میں کراچی جلسے میں بھی کھڑا ہوتا تھا. ایک سے دو بار میں کراچی بھی گیا ہوں جلسے کے لیے اسپیشل. صاحب آپ کی کاروباری سرگرمیاں کیا ہیں؟ اس کے بعد جو ہے وہ دیگر گفتگو کی طرف ہم جائیں گے. کاروباری سرگرمیاں چھوٹا موٹا بس اپنا سسٹم ہے. شاپس وغیرہ تھی جو ہے نا وہ. مگر جب پارٹی میں دو چار رہے تھے اس وقت ہمیں بزنس میں کافی زیادہ لاس ہوا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے آپ چیئرمین کمپلینٹ سیل ڈویژن ملتان رہ چکے ہیں. آپ کیا مراد تھیں آپ کی؟ وہاں مراد جو تھی وہ کوئی مراد نہیں تھی.
رضا کرانہ طور پر ہم جتنا بھی تھے وہاں، یہاں تک کہ جو آفس میں فرنیچر یہ وہ اے سی وغیرہ یہ یعنی کہ جو پاکستان کے پرچم تک تھے وہ بھی ہم نے خود اپنے پاس سے، اور جتنی چائے یہ وہ جتنا بھی خرچہ تھا وہ سارا اپنا ہوتا تھا ہمارا. تو ہم نے وہاں بھی بیٹھ کے لوگوں کو انصاف دلایا. آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے، آپ پتہ کروا سکتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کتنا انصاف مہیا کیا ہے. اپنی ذاتیات پر تک لے کے ہم نے جا کے وہاں لوگوں کو انصاف دلاتے رہیں کہ اپنا ذاتی کام سمجھ کے کسی مظلوم کو انصاف دلاتے رہیں. اور لوگ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کے سامنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آج عزت بنائی ہے یہ لوگوں کی دعاؤں کا سلسلہ ہے. کوئی حکومتی مراد حاصل نہیں کی سر، کسی قسم کی کوئی حکومتی پروٹوکول، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، گاڑی کوئی کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں تھا. ابھی بھی آپ جب میں نے یہ جمع کروائے ہیں اثاثے تو وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. صحیح ہے، میرا اوپر جو ہے وہ کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. میں اتنی دیر حکومت میں رہا ہوں، گورنر کے ساتھ گورنر ہاؤس میں رہتا رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ میں نے بڑا ٹائم گزارا ہے وزیر اعظم بننے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو گورنر کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، سب کے ساتھ تھا. مگر مجھے دکھ بس صرف اسی بات کا ہے کہ جب دیکھیں کہ جب ایک حکومت ہماری چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو ہمارا نعرہ تو عدل و انصاف کا تھا، مگر عدل و انصاف ہمیں کہیں نظر نہیں آتا تھا پی ٹی آئی میں. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی تھا عثمان بزدار صاحب جو تھے، انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو جو وزیر اعلیٰ ایک خان صاحب کا غلط فیصلہ تھا، وہ خان صاحب نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہ میرا غلط فیصلہ تھا. اس کی سزا یہ ہم ساری بھگت رہے ہیں میرے خیال میں. تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ سر یہی تھی کہ بس جو ڈی سی اے سی یہ وہ تقرریاں تبادلے یہ وہ سارا کہتے تھے بس کہ جو ہے نا وہ آپ اپنا بیٹھ کے کریں. ہم نے کہا ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں تو خان صاحب نے کہا کہ آپ جا کے کام کریں. ہمیں تو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جا کے کام کریں، لوگوں کی مدد کریں. ہم اب یہ نوٹیفیکیشن لے کے آئے ہوئے ہم لوگوں کی مدد کے لیے لے کے آئے، لوگوں کو کام کرنے کے لیے. صحیح نا؟ تو اس وقت پھر کافی مایوسی ہوتی تھی، مگر ایک مشن تھا، ایک تھا جذبہ تھا، ہم کام کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آپ نے سر متوقع انتخابات کے لیے جو ہے وہ آپ نے ایم پی کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں PP 208 سے میاں چنو میں. آپ کی قربت جو ہے وہ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے ساتھ نظر آ رہی ہے، بڑی نمایاں ہے. تو کیا پھر الیکشن ان کی طرف سے لڑیں گے؟ ابھی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے الیکشن ملتوی ہو گئے. ابھی کوئی نیا آتا ہے تو پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ آگے ہم نے کون سا سٹیپ لینا ہے. میں عزیز کا دوستوں سے ملاقاتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو جہاں ہم پہلے کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، تو باقاعدہ ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا. تو جب اعلان کریں گے تو سب کی مشاورت سے ہی کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اعلان کرنا پڑ جائے. پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا زیادہ کیریئر گزرا ہے، سیاسی کیریئر آپ کا زیادہ جو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی رہی ہے کہ بس جو ہے وہ پہلے تو خان صاحب کے ساتھ تھا کہ چلے سارا سسٹم چل رہا تھا، ڈائریکٹ تھے پیچھے. تو جو ہے اس کے بعد ساری قیادت کے ساتھ ہمارا تعلق تھا. آپ کو پتہ ہے سارے وزری وغیرہ سب دوست ساتھ کام کرتے رہے، تو ان سے بھی کافی اچھا تعلق رہا ہے. مگر میں نے کہا ہے کہ انسان ہمیشہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلتا ہے، آگے بہتری کی طرف آتا ہے. ہمیں جو میں چاہتا ہوں کہ ایک مثال کے طور پہ میں شکایت سیل کا چیئرمین رہا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں یہ اعزازی عہدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی بہت برا ٹائم نہیں گزرا، یعنی کہ اچھا ٹائم گزرا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. سب دوست اچھے ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سارے بھائی ہیں ہمارے. پیر ظہور حسین قریشی صاحب نے بھی بڑی ہمیں سپورٹ کی ہے. مگر بس دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ہم انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ انسان کا ایگو ہوتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرے، لوگوں عام عوام کو سہولت میسر کرے. جب بندہ وہاں جا کے رکتا ہے نا کہ آگے مثال کے طور پہ کوئی بندہ سوچ رہا ہے کچھ، تو وہ آگے جا کے اس کا نعم البدل نہیں ملتا، یا اس کے نعم البدل کے انسان قریب بھی نہیں پہنچ سکتا.
تو پھر بندہ سوچتا کہ یہ ہم نے جو اتنی دیر سے محنت کر رہے ہیں وہ کہاں گئی ہے, اس کا ہم کس کے لیے کر رہے تھے. اگر پی ٹی آئی آپ کو عزت بخشتی ہے تو پھر آپ پی ٹی آئی کے لیے کاغذات واپس لیں گے؟ سر اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو. ابھی جو ہے وہ ساری ہو رہی ہے, ابھی کمپین شروع ہوگی, سسٹم چلے گا, کہ پہلے الیکشن کا اعلان ہوگا. ابھی تو الیکشنوں کا پتہ نہیں چل رہا آپ کے سامنے, الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں. اچھا ہوا نا آپ کو وقت زیادہ مل گیا. تو وقت تو پہلے بھی ہم لوگ عوام کے درمیان تھے, عام جو عوام ہیں ان کے درمیان تھے. اب بھی ہم لوگوں کے نزدیک ہیں. لوگوں کے چھوٹے موٹے مسئلے, لوگ آتے ہیں ہمارے ادھر بھی آتے ہیں, ہر جگہ ملتے بھی ہیں, فون پہ بھی رابطے ہیں, ہر بندے کا فون اٹھاتے ہیں, ملتے ہیں, کسی کا مسئلہ مسائل ساتھ جاتے ہیں. تو بس یہی کام ہوتا ہے. تو ہم جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ انسان خود جو ہے وہ ایک بندہ الیکٹ ہو کے جائے اور جو انسان کام کرنا چاہتا ہے وہ کام کر سکے, یعنی کہ لوگوں کی مدد کر سکے. کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں. لوگوں کی حالات دیکھیں, لوگ دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ انسان ہے سارے, کیسا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. صحیح ہے. حکومت پاکستان کا زمان پارک میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ جو ناروا رویے کا ایک سلسلہ آپ نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, پوری دنیا میں یقیناً سب نے دیکھا ہے. اس رویے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ رویے تو بالکل غلط ہے. وہ تو انسانی حقوق کی جو پامالی ہے, جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ احتجاج کیا اس کے اوپر. تو یہ بہت زیادتی ہے. کارکن پارٹی کا ثاثہ ہوتے ہیں, کارکن کسی جماعت کا بھی ہو وہ پارٹی کا ثاثہ ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے تو جو پاکستان میں صورتحال ہے کہ کارکن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ استعمال ہی ہوتے ہیں. اگر بیچارے کسی کا کوئی حساب کتاب بن جائے تو بن جائے, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج کارکن کرتے ہیں, سڑکوں پہ کارکن رہتے ہیں, مار کارکن کھاتے ہیں, جیلوں میں کارکن جاتے ہیں. اور جب حکومت آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے جب حکومت آتی ہے اس وقت سارے جو ہے وہ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. کارکن بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھا ہے اس بات کو. خانیوال میں بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے, آپ کے کوئی بیان سامنے نہیں آیا, کوئی مذمت سامنے نہیں آئی؟ میں بیان کیسے دیتا, میرے گھر تو خود ریٹ ہوا تھا پی ٹی آئی والوں کا. جی, مگر میں موجود نہیں تھا, مگر میرا بھائی نکلا, وہ بڑی مشکل سے بچ کے نکلا ہے. تو میرے گھر تو خود جو ہے وہ ریٹ ہوا ہے. تو وہ ان کے پاس لسٹیں تھیں تو اس کے مطابق جو ہے میرے گھر ریٹ ہوا ہے. تو باقی کوئی پارٹی جب چینج انشاءاللہ کرنی ہے یا کرنے کا پروگرام ہے, پھر یہ سب دوستوں کی مشاورت سے یہ وہ کر رہا ہے. ابھی تو وہ زیادہ نہ کاغذ جمع کروائیں. تو چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ ہمارے محسن ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. ان سے بھی مشاورت انشاءاللہ ان کی مرضی کے بغیر بھی کوئی سٹیپ نہیں ہم اٹھائیں گے. خان صاحب بھی آپ کو پتہ لیڈر ہے, تو ہماری کوئی مسئلہ نہیں. مگر ہم اپنا جو ایک بندے کا سسٹم ہوتا ہے کہ انسان آگے سے آگے بہتر کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کسی عہدہ جو ہے الیکٹ ہو کے آئے اور کچھ مخصوص لوگوں کی مدد کر جائے اپنی زندگی میں. ہم نے کیا کرنا ہے, انسان روٹی کھاتا ہے, کیا یہی کچھ ہے, کتنی کا بندہ کیا کر سکتا ہے. میں نے ماشاءاللہ سب کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, ساری دنیا دیکھی ہے, بہت پیسے والے بھی لوگ دیکھے ہیں, ہر طرح کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنی سائشوں کے لیے جو ہے وہ جو ایک امیر بندہ ہوتا ہے یا پیسے والا بندہ, وہ اپنی ضروریت کے لیے اپنی ذاتی زندگی کے لیے کروڑوں روپے خرچتا ہے, گاڑیاں مہنگی, گھر مہنگا, یہ وہ. مگر آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی کبھی تاریخ میں کسی امیر بندے کا ذکر نہیں کیا ہوگا. تاریخ ہمیشہ صرف اسی بندے کا ذکر کرتی ہے جس نے عام عوام کے لیے, لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے, ضرورت مندوں کی خدمت کی ہے اور مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے. تاریخ صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے. تو ہم بھی یہی سوچ لے کے چل رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پیسے سے لالچ, اگر پیسے سے لالچ ہوتا تو ہم پیسے اکٹھے کر لیتے. بے حد مواقع تھے, مگر ہم غلط کام نہیں کرنا چاہتے. میرے والد صاحب جو ہے وہ اے سی کے لیڈر تھے, انہوں نے کبھی ہمیں پالا پوسا ہے, انہوں نے ہمیں کبھی غلط یہ کام کرنے کا موقع نہیں دیا, اور نہ ہی ہم آگے کوئی غلط کام کریں گے. ٹھیک ہے. میاں چنو کے سیاسی حلقوں میں آپ نے بہت کم دورانیے میں سیاسی پذیرائی حاصل کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ محنت ہے. انسان جس کے ساتھ, ایک تو مخلص ہونا چاہیے انسان کو, انسان جس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے مخلص. اگر چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے انسان کو. صحیح ہے نا. پھر وہ یہ جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنا, یہ بڑی ایک اہم بات ہوتی ہے.
اور میں ایک بات پہ بلا بلیو کرتا ہوں, ایک بات مجھے بہت اس بات کی میں قدر کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ مشکل وقت میں جو دوست ہو اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. سیاسی پذیرہ یہ آپ کو پی ٹی آئی نے دی ہے یا آپ کی اپنی ذاتی شخصیت نے آپ کو بخشی ہے؟ اس میں یہی کہوں گا یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی کام ہوتا ہے. انسان تو کوشش کرتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں, مجھے کوئی بھی موقع ملا میں نے کوشش کی, مجھے چیئرمین نہیں ملی میں نے اس میں بھی کوشش کی, مجھے پارٹی کا کوئی کام ملا میں نے اس میں بھی کوشش کی, مجھے غریب کے لیے کچھ کرنا پڑا, یعنی میں عوام کے لیے کسی کی خدمت کرنے کی کوشش کری. کوئی مجھے کال آ جاتی تو مجھے میرے خیال میں نیند بھی نہیں آتی کہ میں کہتا ہوں یار پہلے اس کا کام کروا دوں, اگر میرے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو میں اپنی دوستوں کی مدد سے اکٹھا کر کے ان کو لیے پہنچ جاتا ہوں. صحیح ہے. چیئرمین کمپلینٹ سیل کیسے بنے آپ؟ چیئرمین کمپلینٹ سیل جو تھا وہ میں نے کام کیا ہوا تھا کافی, تو پہلے جو ہے وہ 1.5 سال گزر گیا, پھر وہ سب کو پیچھے بھی پتہ تھا اور کوشش کر رہے تھے, نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چوہی صاحب نے پھر پیچھے سے تھوڑی بہت ہی کوشش کی اور پھر سب کے دوستوں سے اور بڑا جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. اور پیر ظہور حسین قریشی کی بھی مجھے بڑی سپورٹ رہی ہے, انہوں نے بھی ہمیشہ مشکل وقت میں کافی ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. میاں چنوں میں منشیات, چوری, ڈکیتی یہ ہر وقت کا معمول ہے. ڈیلی کی بنیاد پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, آپ خاموش ہیں, کیوں؟ میں یہ سوال آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں, یہ سوال بیسیکلی مجھے اداروں کے ساتھ کرنا چاہیے, مجھے متعلقہ ادارے سے کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی سماجی خدمات بہت زیادہ ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاشی حالات جو اس ٹائم ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے. مہنگائی جو ہے وہ حد سے بڑی نہیں ہے, حد سے تجاوز بہت زیادہ کر گئی ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی. اب جب بھی آپ تاریخ میں دیکھیں, دنیا میں دیکھیں کہ جب بھی کرائسس آتے ہیں نا ملکوں پہ, دنیا پہ, تو یہ پھر چوری, ڈکیتی, یہ جو جرائم ہے یہ بڑھ جاتا ہے. یہ جرائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کوئی فیملی ہے, یہ وہ ہر بندہ کا سسٹم, جب آپ دیکھیں کام نہیں مل رہا, اب مزدور ادھر کھڑے ہوئے, کوئی 1000 روپے دیہڑی ہے تو وہ مزدور بیچارہ 500 پہ جانے پہ مجبور ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے 500 روپے پہ جو ہے مجھے مزدوری کس طریقے سے ملے, میرے گھر کا کھانے کا سسٹم مل جائے. مگر اس کے متعلق کوئی حکومت نہیں سوچ رہی, ہمارا کوئی پلان نہیں ہے, حکومت کا ہماری کا کوئی پلان نہیں ہے, گورنمنٹ کا جو ہے وہ کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہے کیا کر رہے ہیں, آگے کیا ہونا ہے, تو یہ کیا صورتحال بننی ہے. بس ایسے ہی یہ ٹائم گزر ہی جا رہا ہے. بس مہنگائی کے مطابق بھی آپ خاموش ہیں مسلسل, مہنگائی بہت زیادہ ہو. سر مہنگائی ایک وقت کے لیے یقین کریں, ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ امتحان بن گئی ہے. میں نے گزشتہ روز ایک انٹرویو کیا ایک بزرگ کے ساتھ, شاید آپ نے دیکھا ہو, وہ چیخو پکار کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اور میرے بچے نمک اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں. یقین کریں وہ جو لمحہ تھا وہ دل دہلا دینے والا ایک لمحہ تھا. ہم نے دیکھا کہ غریب جو وہ کس قدر قسم پوری کی اور تنگ دستی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. لیکن چونکہ آپ سیاسی شخصیات ہیں, آپ کو بولنا چاہیے, مہنگائی کے خلاف بات کرنی چاہیے. بات دراصل یہ ہے جی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب سن 2018 میں ہمیں ملک ملا تھا تو 2018 سے پہلے یہ تھا کہ 2018 سے پہلے سسٹم یہ تھا کہ جو کوئی بندہ کسی سے کام کروانا چاہتا تھا نا تو اس میں یہ تھا کہ صرف جہاں کہیں سفارش چل جاتی تھی اور کہیں پیسہ چل جاتا تھا تو رشوت چل جاتی تھی. تو جب ماشاءاللہ جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت سفارش والا جو سسٹم تھا ماشاءاللہ وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. سفارش والا میرٹ والا سسٹم تو بہت دور کی بات ہے, میں سفارش کی بات کروں, سفارش والا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا. سفارش والا کام بالکل ختم ہو گیا. اور دوسرا جو کام تھا رشوت والا بہت زیادہ ہو گیا, کرپشن والا. کرپشن بڑھ گئی تو بدقسمتی سمجھ, ہم ساری بدقسمتی ہے, یہ عوام کی بدقسمتی ہے, آپ صاحب لگائیں ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ اچھے کے لیے کچھ کرتے ہیں
تو یہ میں نے کہا نا کہ جو خان صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو یہ ہم پارٹی کے اوپر یہ جتنا بھی کرائسس یا وقت ہے یہ سارا صرف اس لیے ہے کہ کچھ فیصلے غلط ہوئے جو خان صاحب نے خود تسلیم کیے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے, آپ نے خود انٹرویو سنے ہیں خان صاحب کے, تو اس میں کچھ غلطی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو مین غلطی تھی وہ یہ پنجاب والی تھی. اس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ بڑھ رہے ہیں یہ اس وقت کا ہی چارہ ہے. ذمہ دار اب کس کو کہہ سکتے ہیں؟ ذمہ دار اب کوئی بھی نہیں بن رہا, کوئی بھی نہیں مانتا. آپ کس کو مانتے ہیں؟ میں کسی کو بھی نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے جب آپ ووٹ دینے لگتے ہیں تو آپ جذباتی نہ ہو, سوچ سمجھ کے کریں. آپ ٹی وی پہ لوگوں کی تقریریں دیکھ کے یا لوگوں کی باتیں سن کے ووٹ نہ دیں. آپ جو صحیح حقدار ہے جب اس کو ووٹ صحیح دے گے نا عوام سوچ سمجھ کے, تو وہ اس طرف ہے. یہاں لوگ نعرے مری جا رہے ہیں, نعرے لگائیں, وہ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں یہ وہ پلانٹنگ 4 دن اس کو 2-4 سال اس کے ساتھ گزر گئے, پھر وہ آتا ہے وہ کہتا ہے. تو بس یہی سسٹم دیکھی جا رہے ہیں سارے. ماہ رمضان یقیناً بڑا مقدس مہینہ ہے اور ہر سال ماہ رمضان میں رمضان بازار لگائے جاتے ہیں غریب لوگوں کے لیے. اس بار رمضان بازار جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں اور مفت آٹے کی اسکیم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں لوگ مر رہے ہیں. مرد و خواتین جو ہیں وہ ذلیل و خوار بھی ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ اموات بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. تو آپ اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ اس کے متعلق یہی کہنا ہے کہ انہوں نے آٹے کی فراہمی حکومت نے تو کی ہے, مگر اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. آج بھی میں سوشل میڈیا پر ایک بڑی اچھی بات دیکھ رہا تھا. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر بجلی کا بل لوگوں کے گھروں میں پہنچ سکتا ہے, اگر کسی نے بل ادا نہیں کیا تو اس کا میٹر کاٹنے کے لیے بندہ پہنچ سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو آٹا اس بندے کے گھر میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ آپ کم از کم باپڈا والوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بھائی جا کے لوگوں کے گھروں میں آٹا دیں, گھروں میں نہ دیں. آج کل تو بڑا آسان ہے نظام جو ہے وہ احساس آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے آٹا دیں, اس میں کون سی بات ہے کہ آپ ڈیوٹی لگائیں. سارے ہے آپ صاحب لگائیں کہ ایک جو ہماری بلدیہ ہے, ہماری بلدیہ کا ماشاءاللہ میاں چنوں کی بلدیہ بڑی اچھی ہے, میرا خود ادھر آفیسر ہے. آپ دیکھیں کہ ہر گھر سے صبح کوڑا اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پورے میاں چنوں میں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کیا وہ ہر گھر میں آٹا نہیں پہنچا سکتے؟ میں نے اسی صاحب سے کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ آٹے کی ترسیل جو جتنے پاکستان میں تقریباً پورے پاکستان میں یہ انٹرویو دیکھا جا رہا ہے, تو میں تو اس میرا موقف جو ہے بڑا کلیئر رہا ہے. میں نے میاں چنوں میں اسی صاحب کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا. میں نے کہا سر آپ اس نظام کو جو ہے مفت آٹے کی رسائی جو ہے ترسیل جو ہے یہ دیہاتی سطحوں پر پہنچا دیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے دیہاتوں میں آسانی سے لے لیں وہاں سے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مختلف دیہاتوں میں چکوک میں وہ احساس راشن کے ریٹیلرز بیٹھے ہیں, ان کو دے دیں یا یونین کونسلز میں دے دیں, سیکرٹری کی ذمہ داری لگا دیں, تو اس میں آسانی ہو سکتی ہے, بہتر ہو سکتا ہے. اگر یہ میری تجویز اچھی ہے تو حکومت کو اس متعلق سوچنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی صاحب کہتے ہیں جی ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں. بس ایسا ہی ہے سورسز, بس یہی مسئلہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر پولیس کو ادھر لگایا تو میاں چنوں میں ڈکیتیاں بڑھ گئیں, آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اتنا کا سسٹم یعنی کہ نظام ہمارا اتنا کیا ہے, لوگ نفری اتنی ہے, سسٹم اتنا کیا ہے, لوگ اتنے کیا ہے, تو وہ زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں جو ہے غربت وہ جو ہے وہ میں نے کہا ہے کہ بڑی نہیں ہے, تجاوز بہت زیادہ تجاوز کر گئی ہے. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ یہ اب تو جو ہے وہ بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف رحم کر سکتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کوئی رحم کرے, اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے, کوئی حق سچ کی بات کرنے والا ہو, کوئی آگے سسٹم چلے. میسیج آپ کا یہ میسیج یہی ہے کہ بس میں سب دوستوں کو پھر یہی کہتا ہوں کہ ایک پاکستانی بن کے سوچیں, ایک ملک ایک قوم بن کے سوچیں, کسی پارٹی کا کارکن یا ممبر بن کے نہ سوچیں جو اس ٹائم حالات ہیں. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم جو حالات ہیں, جو اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ بڑے نازک موڑ پہ ہے. لوگ جو غریب طبقہ ہے وہ پس رہا ہے اس ٹائم, جو سفید پوش لوگ ہیں وہ مانگنے سے بھی قاصر ہیں. آپ اپنے نزدیک لوگوں کو دیکھیں, آپ اپنی سازشوں اور خواہشوں پر تھوڑا سا کنٹرول کریں اور اس میں سے کچھ بچا کے جو غریب غربت جو اس ٹائم پس رہے ہیں ان لوگوں کی جا کے گھروں میں مدد کریں.
आप अपने इर्द गिर्द हमसायों में देखें, सिर्फ सारा दिन अपने ऊपर ही ध्यान या अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान ना दें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फिर भी जाके किसी की थोड़ी सी मदद कर देंगे तो अल्लाह ताला उसके बदले आपको बहुत कुछ दे देता है, सही ना। तो हमारे पास भी कुछ नहीं है, बस हमारे पास भी सिर्फ अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमत है और लोगों की दुआएं हैं। तो मैंने हमेशा शिकायत सेल चेयरमैन का इसलिए लिया था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मेरी हमेशा से एक एम रहा कि मैंने मदद लोगों के काम आना है, मैं शुरू से इसलिए निकलता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा जितना कोशिश होती है, मेरे दोस्त बाप वगैरह बाहर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, वो मुझे बड़ी सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए फाइनेंस की ये वो ज़रूरत होती है, मुझे बड़े चौधरी सरवर साहब हो गए और भी काफ़ी जो है वो सारा जो है वो सपोर्ट करते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इस रमज़ान के अंदर जो है वो राशन का बंदोबस्त कर रहा हूँ कसीर तादाद में। जो हमारे लाद में थोड़े बहुत से सिस्टम नहीं सरेगा बनेगा। मैं चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी जो है वो जब कोविड था तो मैंने उस वक्त भी जो है वो तकरीबन उस वक्त जो थी तकरीबन मुझे वो सऊदी हुकूमत ने राशन गवर्नर साहब को दिया था। उस वक्त भी मैंने तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए का राशन जो है वो तकसीम किया था, जब इंसान लोग बाहर निकलना भी नहीं सूरत हाल थी कोविड में। तो ये सारी सूरत आ रही है। तो लिहाजा आप पाकिस्तानी बनकर सोचें, पार्टी के लिए पार्टी बनकर ना सोचें, आप सिर्फ पाकिस्तानी और एक बहन भाई होने के नाते सोच कर लोगों की मदद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने आज जियो न्यूज़ को काफ़ी वक्त दिया है। जियो न्यूज़ आपका शुक्रगुजार है ख़ुसूसी तौर पर। और जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन लोगों ने हमारा ये इंटरव्यू देखा है, जो सब की बातें सुनी है, यकीनन बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है। तो अगर मज़ीद मियाँ चन्नू के सियासी हलकों में से मज़ीद कोई ऐसे सवालात जो हैं जो आप इनसे करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हम इनसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे इनका इंटरव्यू करने के लिए। और आपके तमाम वो जो सवालात आप करेंगे अपने फीडबैक के ज़रिए से हम इनसे यकीनी तौर पर पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इसहाक जावेद को तैयब चौधरी साहब के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।